बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। बड़े बड़े बोल का अंजाम, गुरूर का सर नीचा। हिंदुस्तान जिसके बड़े बड़े बोल कि हिंदुस्तानी टीम वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को फातह करार दे चुके थे और उनका गुरूर मट्टी में मिल गया और पाकिस्तान ने प्रूव किया कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड। आज तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त है और उसके साथ साथ हमने देखा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तारीफ़ हुई। हिंदुस्तान ने जब भी अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है वो उल्टा अफ़गानिस्तान ने हिंदुस्तान को ही नुकसान दिया है। आज आखिरी मैच हिंदुस्तान की हो रही है और हिंदुस्तान के लिए अभी भी चांस है कि अगर वो मैच को 10 ओवर में ख़त्म कर दे तो 2-2.5 घंटे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे चले जाएंगे। इसके साथ साथ हम आज क्रिकेट पे बात करेंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे बात करेंगे। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जागीरदार निज़ाम, हमारे पास वडेरा सिस्टम, सरदार सिस्टम, चौधरी सिस्टम वो चल रहा है। कल्चर है, एक सरदार है, उसके नीचे उसका हारी है, किसान है, आप उसको कुछ भी कह दें। हालिया एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक मज़दूर, एक हारी, एक किसान जिसका कत्ल हुआ। उसका कत्ल का मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपको ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले उस कत्ल को काज ऑफ द डेथ जो बना वो टेक्नोलॉजी बनी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनी जिसके तहत उस नौजवान ने एक वीडियो फिल्म बनाई अपने मोबाइल से और उसने सोशल मीडिया पे उसको सर्कुलेट किया। उसका रिएक्शन ये हुआ कि उस इलाके का जो वडेरा था, जो सरदार था, उसने उसको बुलाया और उसने उसको कहा कि ये आप हटाएं। उसने उसके ऊपर रजिस्ट किया, नहीं हटाया, जिसके तहत उसको बुला के उसको कत्ल किया गया। ये कत्ल पहली बार नहीं हुआ, ये सदियों से, सालों से होता हुआ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई? अच्छी बात ये हुई कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का फोर्स आया जिसने इस बात को मजबूर किया कि उसकी पार्टी के सरबराह ने स्टेटमेंट दी और वो वडेरा, वो सरदार, वो जागीरदार अरेस्ट हुआ, पुलिस में आया। यहाँ पे अब सवाल ये है, यहाँ तक तो ठीक है, अब क्या हमारा जुडिशल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इसको सज़ा भी दे सकें या गवाह भी पेश कर सकें? क्या हमारे कानून में ये सारी चीज़ें हैं कि कत्ल हो रहा है, उसने देखा है, उसने एडमिट किया है, उसने वीडियो बनाई है, उसने आके बताया है, अब क्या होगा? अब आएंगे गवाह, अब गवाह नहीं आएंगे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या होगा? ये एक अहम तरीन सवाल है हमारे मुआशरे के लिए। क्या हमारा जुडिशल सिस्टम इस गरीब के वारिसों को, इस गरीब की बीवी को, बच्चों को इंसाफ दे सकेगा? या ये सोशल मीडिया पे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे एक तमाशा हुआ? हम एज अ टाइम न्यूज़ उसके साथ खड़े हुए। हम कल का दिन इस शहीद नौजवान के लिए मना रहे हैं, लेकिन क्या हमारा जुडिशल सिस्टम भी ऐसा कुछ करेगा जिसके तहत इसको इंसाफ मिले? इस बातों पे हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। महंगाई सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो पाकिस्तान में तो महंगाई है, लेकिन जो हुकूमत के फ्रंट पेज के मैनेजर्स बैठे हैं उनका कहना ये है कि ये महंगाई ग्लोबली है और ये हमारे यहाँ और कम है। 2 दिन पहले हमारे दोस्तों ने एमडी स्वीस सदर्न गैस को एक डिनर पे इनवाइट किया, मैं भी वहाँ पे था। बड़े अच्छे ज़बरदस्त आदमी इमरान मनियार साहब बाहर से पढ़ के आए हैं। हमने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में, मैंने उनसे सवाल किया कि बिज़नेसेस किस तरह से चल रहे हैं, एनर्जी सेक्टर क्या कर रहा है, आप गैस की जो शार्टेज है आप उसको किस तरह से पूरा कर पा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 8 साल के लिए सी गैस है, उसके बाद हमारे पास गैस नहीं होगी। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि अगर गैस होगी नहीं
تو پھر آپ امریکہ سے آئے ہیں اور آپ کو نیا انہوں نے اپائنٹ کیا. نو ڈاؤٹ ہی از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن, تھورلی جینٹل مین. بٹ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو سوئی گیس میں اس وقت 7,000 سے زیادہ امپلائی ہیں, میں ان امپلائی کے لیے الگ ایک الٹرنیٹ ریسورس کریٹ کروں گا جس کے تحت میں کوئی اور انویسٹمنٹ کروں, بزنسز کروں جس کے تحت ان کی میں جاب بچاؤں. تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان, کیا انرجی سیکٹر, کیا وزیر اعظم پاکستان ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ جو 7,000 لوگوں کی نوکری بچانے کے لیے الٹرنیٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, کیا پاکستان کے انڈسٹری کے لیے کوئی الٹرنیٹ سلوشن نکل رہا ہے؟ آپ ونڈ پہ جا رہے ہیں, آپ سولر پہ جا رہے ہیں, آپ کول پہ جا رہے ہیں, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ اہم ترین سوال ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت اہم ترین پینل ہے. ہم ان سب سے یہ تفصیلاً بات کریں گے. سب سے پہلے مبشر میر صاحب جو پاکستان میڈیا کا, پرنٹ اور الیکٹرانکس میڈیا کا بڑا نام, سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ طارق حسن صاحب جس کو آپ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں, وہ کراچی کے ڈپٹی میئر بھی رہے اور اس کے دور میں بہت خوشحالی بھی آئی. ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ مہنگائی کہاں تک جائے گی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ فارن افیئرس, ایکسٹرنل اور انٹرنل افیئرس پہ بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو زیبا صاحب, 29 سال مجھے ہو گئے ہیں کارپوریٹ ہیڈ ہوتے ہیں. گریٹ سر, لولی. سب سے پہلے سر میں آپ سے گزارش کر لوں کہ یہ جو مہنگائی ہے اس وقت, سب سے پہلے اس ٹاپک پہ آتے ہیں جو عوام کے لیے چھوتا ہوا ایک پوائنٹ ہے, کہ چپتا ہوا پوائنٹ ہے, کہ یہ مہنگائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی میں فائنانس منسٹر کو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تھوڑی سی ہم نے اور فیول کے پرائسز بڑھانے ہیں, مطلب وہ اس نے کانفیڈنٹلی کہا کہ مطلب گھبرانا نہیں ہے اور ابھی تھوڑا سا اور بڑھانا ہے. ٹیگ لائن وہی ہے. تو یہ کدھر جائیں گے سر؟ اچھا, بہت شکریہ تھیبو صاحب آپ کا کہ آپ نے ظاہر عوامی ٹاپک ہے یہ اور ہر بندہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, لیکن یہ کوئی سیکرٹ بھی نہیں ہے, اوپن سیکرٹ ہے. اور میرا جو اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری پوری ہسٹری ہے 74 ایئرس, اس میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. آپ 1950 کے اخبارات بھی نکال لیں, 1960 کے نکال لیں, 1970 کے نکالیں, 1980 کے نکالیں, اور یہاں تک 10-10 سال کے وقفے سے سب چیک کریں, ہر ایک میں یہی آپ کو آئے گا کہ جی صورتحال بہت خراب ہے اور نازک حالت, لیکن غلط نہیں تھا, صحیح نازک ہی ہے, صحیح لکھا جاتا رہا ہے, غلط نہیں لکھا گیا. لیکن کیا ہوتا ہے آج اس وقت ہم بات کریں گے تو آپ جب بات کریں گے تو آپ 25-30-40 سال کی جو پیچھے آپ کو چیزیں کوئی شخص بتائے یا کوئی پرسنالٹی اس کے اوپر گفتگو کر تو وہ کہے گا نہیں اس وقت بہت بہتر تھا. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کی جو کرنسی کا ایکسچینج ریٹ ہے اس کی ہسٹری کو چیک کریں تو آپ کو کبھی بھی نہیں لگے گا کہ پاکستان کی کرنسی اتنی سٹرونگ تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری دسترس میں بہت زبردست طریقے سے تھی. ہوتا کیا رہا ہے کہ ماضی میں بہت سی چیزوں میں ریاست کی شیئرنگ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. مثلا ہمیں سکول بھی سرکاری جو ہے وہ کافی حد تک بہتر مل رہے تھے 20-25 سال پہلے. ابھی کچھ جگہوں پہ بہتر ہیں, باقی سارا ڈسٹرائے ہو گیا ہے. ہاسپٹلز میں جیسے ہم خود پڑھتے رہے ہیں اور ہاسپٹلز میں دوائی بھی ملتی تھی, سرکاری بس بھی چلتی تھی, ٹھیک ہے, گھروں کے مکانات کے کرائے بھی اتنے نہیں تھے, اور جو کمپیریزن ہے جو ایک کمرشلزم ہے معاشرے کا وہ بھی کم تھا. اس لیے ہمیں ہماری آمدنیاں جو تھیں اس کے ساتھ جو تھوڑی سہولتیں تھیں اس سے ہمیں لگتا تھا کہ مہنگائی اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہم آج فیل کر رہے ہیں. آج آپ کو ہر چیز خریدنی ہے, سکول مہنگے ترین ہیں, ہاسپٹل سرکاری میں کچھ نہیں, پرائیویٹ ہے بہت مہنگے ہیں, پرائیویٹ ایجوکیشن بہت مہنگی ہے, ٹرانسپورٹ ہے ہی کوئی نہیں, ختم ہو گئی ہے. اس لیے ہماری آمدنیاں اگر نہیں بڑھیں تو لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہے اس کے مقابلے میں ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے. ہماری فی کا آمدنیوں میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہے, ہم بہت لو ہیں, لیکن جو باقی چیزیں سٹیٹ دے دیتی تھی وہ اب ہمیں مل نہیں رہی. کرنسی کا جو میں نے بات کی ہے تو آپ دیکھیں کہ میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے کے جاتا, لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ 1977 میں ڈالر ایکسچینج ریٹ 9 روپے تھا. ٹھیک, بریگیڈیئر صاحب تشریف فرما ہے. جی سر. 87 میں یہ 17 روپے تھا,
اور 97 میں کسی کا ذکر نہیں کر رہا اس وقت کس کا دور تھا, سب کو پتا ہے اس وقت کس کا دور تھا, صحیح بات, یہ 100 کے قریب جا کے چھو گیا تھا. پھر اس کے بعد سے ہم بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن کا شکار آتے رہے, لہٰذا ہم ایسی صورتحال میں گئے ہی نہیں. 77 میں 9 روپے تھا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جب ایک دم ڈی ویلیو ہوا تھا شور مچ گیا تھا. اسی طرح لوگ آج خبریں سنتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں اتنی چینی میں اضافہ ہوا, چند پیسے اضافہ ہوا تو شور مچ گیا. بھائی میں آٹا, اچھا میں آپ کو ریسنٹ اگزامپل دیتا ہوں. میں نے خود 2007 تک 7 روپے کلو آٹا خریدا اسی شہر سے, چکی کا پسا ہوا, جسے آپ تھوڑا مہنگا تصور کرتے ہیں. ٹھیک سر, یعنی کہ اس وقت 2007 تک پرویز مشرف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ آل ان آل تھے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور بیچ میں وہ نگران دور, 13 روپے کلو, ایک دم 6 روپے کا اضافہ ہوا آٹے کی قیمت میں, اور 6 روپے پر کے جی اس وقت اضافہ ہوا. فوری جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے تو انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی, ہم خود ٹی وی پہ اس پہ پروگرام ہم نے کیا. انہوں نے کہا جی 42% ایسے ہیں جو آٹا کے کرائسس میں ملوث ہیں, یہ مافیا ہے, لیکن گورنمنٹ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی. کیوں؟ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پینٹنگ یہ کریں کہ آل گڈ نہیں, آل گڈ نہیں, آل خراب. آل خراب ہے. اس کی وجہ صرف ہمیں گزرا ہوا وقت اچھا لگتا ہے, جو پریزنٹ ہوتا ہے وہ تو خراب ہوتا ہی ہے. آگے ہماری اگر بہتری آ جائے, گراف اچھا آ جائے تو پھر تو بہت اچھا آئے گا, لیکن آگے اور خراب آتا ہے تو پھر گزرا ہوا ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے. یہ ساری جو ہے یہ پرابلم اسی لیے ہے کہ ہماری جو پالیسیز کی ڈائریکشن ہے وہ درست ہے. رائٹ. طارق حسن صاحب سے پوچھتے ہیں, سر آپ یہ بتائیں, آپ حکومت میں بھی ہیں اور آپ جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف کھڑے ہو گئے, تو واقعی مہنگائی ہے؟ دیکھیے, تھینک یو ویری مچ تیبو صاحب, آپ نے آج بلایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے. بالکل مبشر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ آپ اگر پچھلے اتوار کو اٹھا کے دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر 10 سال بعد آپ کو ایک بہت بڑا چینج نظر آئے گا, لیکن اس 3 سالوں میں جو 10 سالوں میں چینج ہوتا تھا شاید وہ ان 3 سالوں میں اس سے زیادہ برڈن عوام پر آ گیا ہے. بالکل. آپ کی انکم, اور پھر کورونا جیسی وبا پوری دنیا میں آئی, اس کا امپیکٹ ہوا, لوگ بے روزگار ہو گئے, اپنے گھروں میں بیٹھ گئے, ان کی انکم, بہت سارے لوگوں کی انکم کم ہو گئی, اور اس کے ساتھ پھر مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ اس وقت غریب لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہم حکومت میں ہیں, حکومت کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہے. بہت اچھی بات کی مبشر صاحب نے کہ ہمارے اسکولس کا اسٹینڈرڈ, اگر آج سرکاری اسکولوں کا اسٹینڈرڈ اچھا ہو جائے تو لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں بھیج کر اپنی تنخواہ کا یا اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں نہ دیں, وہ ان کی سیونگ ہو جائے گی. ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس کا, جن کے اوپر ہم اسکولس کے اوپر, ہاسپٹلس کے اوپر اربوں روپے کا بجٹ خرچ کرتے ہیں, اگر ان کا اسٹینڈرڈ بہتر ہو جائے تو لوگ اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ جو بیماریوں کے اندر لگاتے ہیں, اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ہاتھوں میں جا کے 10 روپے کا علاج جو ہے وہ ہزاروں روپے میں اور لاکھوں روپے میں بدلی ہو جاتا ہے, وہ نہ ہو. اور ان کو گورنمنٹ اگر جو ٹیکس لیتی ہے, گورنمنٹ اس کے اگینسٹ میں اپنی ڈیلیوری کو بہتر کر دے. ہاسپٹلس اپنی جگہ پر موجود ہیں, اسکولس اپنی جگہ پر موجود ہیں. ایون ہم اپنے پورے پاکستان میں کتنے % لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیتے ہیں. ہم یہ پانی بھی جو آپ پی رہے ہیں یہ بھی خرید کے پیتے ہیں. اگر یہی پانی ہمارے ٹیپ واٹر اگر ہمارا صاف آ جائے تو ہمارا یہ پیسہ بھی بچ جائے گا. سیکیورٹی کے لیے ہمیں گارڈز رکھنے پڑتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس پولیس ہے, رینجرز ہے, یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں سوری معذرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور ان کے ہوتے ہوئے ان کو سیلریز کا ایک بہت بڑا حصہ دیتے ہوئے ہمیں پرائیویٹ گارڈز کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر گورنمنٹ ان سب چیزوں کو بہتر کرے. عمران خان صاحب, ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں الائنس میں بھی ہیں, پارٹنر بھی, بہت چھوٹا حصہ ہے, لیکن اس کے باوجود بہت چھوٹا حصہ ہے, لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کو آپ چلا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد میں آ کے یہیں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہم طارق حسن صاحب سے بات کر رہے تھے کہ چھوٹا سا پارٹ حکومت میں نہیں ہے. مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کو PML کیوں ہٹانے نہیں دے رہی, یا کوئی
جادو ہے یا کوئی ٹونا ہے وہ PMLQ کا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے، تو ایسا صحیح ہے سر؟ دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے، گورنمنٹ ہٹانا یا گورنمنٹ چلانا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، عوام جتنی پریشانی میں ہے، ہمارے لیڈران کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی بیوروکریٹ نہیں کہ ایک دفتر سے اٹھ کے دوسرے دفتر میں چلے جائیں گے، یا کہ ہم فوجی نہیں ہیں، یا ہم کوئی کہ ایک جگہ سے ٹرانسفر ہو کے دوسری جگہ چلے جائیں گے. ہم نے کل اس عوام کے پاس ووٹ لینے جانا ہے. آج عوام مہنگائی کی جس چکی میں پس رہی ہے، کل وہ ہمارے گربان پکڑے گی. اور میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ گورنمنٹ چلیں ورلڈ میں مہنگائی ہو رہی ہے، گورنمنٹ ہمیشہ ان کے جو منسٹرز آ کے بیٹھتے ہیں، آج بھی میں شوکت ترین صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ ابھی پیٹرول مہنگا کرنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں مزید اور مہنگا کرنا ہے اور ہم نے ٹیکس وصول کرنا ہے لوگوں سے، چاہے ہم کسی بھی طریقے سے وصول کریں گے، لوگوں سے ٹیکس وصول کریں گے. آپ فیسیلیٹیٹ تو کریں، لوگ خود آپ کو ٹیکس آ کے دیں گے. آپ فیسیلیٹیٹ کچھ نہ کریں، روڈ آپ کے ٹوٹے ہوئے ہوں، پینے کا صاف پانی آپ نہ دیتے ہوں، کسی قسم کی کوئی فیسلٹی آپ نہ دیتے ہیں، اور آپ کہیں گے جی ہمیں ٹیکس دو، کوئی ٹیکس آپ کو نہیں دے گا. مجھے تو افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑی کہ جی آج تک ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ہم ایک زرعی ملک ہے، آج تک آپ نے زراعت کی ترقی کے لیے کسی نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. آپ کی گنے کی فصل ختم ہو گئی، آج آپ چینی امپورٹ کر کے بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ایگریکلچرل کنٹری کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ کے منرلز شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی CNG کو، ہم بچپن میں پڑھتے تھے اپنی کتابوں کے اندر کہ جی ہمارے پاس ہزاروں سال کی گیس موجود ہے، جب تک پاکستان ہے اس کی گیس ختم نہیں ہوگی. ہم نے CNG اسٹیشنز بنا کے رشوت کے طور پر اپنی گیس کو CNG میں اڑا دیا. آپ کو تو فوراً پانی CNG اسٹیشنز پہ پابندی لگانی چاہیے، تاکہ کل آپ کے یہ 70,000 ملازمین کو بچانا ہے یا آپ نے یہ 20 کروڑ کے ملک کو چلانا ہے. کل بڑی آپ نے بات کی، میں تو اس وقت سے پریشان ہو گیا، میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، میں سوچنے اس پہ بیٹھ گیا کہ وہ 70,000 ملازمین کو بچانے کے لیے آئے ہیں یا کہ اس ملک کو چلانے کے لیے آئے، کیونکہ اس ملک میں اگر گیس نہیں ہوگی تو یہ ملک کیسے چلے گا. آپ کے ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں، آپ کے کمرشل کسٹمرز ہیں، کس طرح آپ کل ان کو چلائیں گے. تو آپ کو تو سوچنا چاہیے. آج تک ہم نے پانی کو بچانے کے لیے نہیں سوچا. پانی کے ریسورسز ہمارے پاس شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم سن رہے ہیں کہ 2030 میں ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا. آج تک آپ نے کیا گھروں پہ دوسرے ملکوں میں پانی جیسی تھوڑا سا ایک لیول سے کم ہوتا ہے، آپ گاڑی نہیں دھو سکتے، آپ پانی کو ویسٹ نہیں کر سکتے. یہاں ہر دوسرے آدمی نے سروس اسٹیشن کھولا ہوا ہے. اسٹیٹ ہے نا سر. ابھی میں آپ سے واپس آ کے سوال بھی کرتا ہوں. ابھی میں فائنانس منسٹر کا سن رہا تھا، اس نے کہا ہمارے پاس صرف 22 دن کی شوگر اویلیبل ہے، یہ کریشنگ شروع کیوں نہیں کر رہے ہیں شوگر مل والے. تو وہ کس کے انڈر میں؟ میرے انڈر میں، آپ کے انڈر میں، کیمرہ مین کے انڈر، وہ ریاست کے انڈر میں، ان سے کیوں نہیں کرا رہے؟ تو میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سر بغیر صاحب، ایک پرسپشن یہ ہے کہ یہ مہنگائی ساری کی ساری جو ہے یہ گفٹیڈ بائی IMF ہے. یہ IMF ڈکٹیشن پہ سبزی والا مہنگا کرتا ہے، فیول بھی مہنگا ہوتا ہے، انرجی بھی. تو ڈو یو ایگری؟ نہیں، مجھے اب یہ تو بہت لمبا سبجیکٹ ہے، انفیکٹ یہ سیگمنٹ میں آ ہی نہیں سکتا. جی پلیز. لیکن پھر بھی مختصراً میں سر ان کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے بات کروں گا. مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرائسز آر اپ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیں میں کافی دیر انوالو رہا ہوں گورنمنٹ میں، آپ کو بھی پتہ ہے. جی بالکل. اور ہائیسٹ لیول پہ پالیسی پہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کو فنڈامنٹلز دیکھنے چاہیے کہ پرائس بڑھ کیوں رہی ہے. کیونکہ پرائس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ. رائٹ. وین دا ڈیمانڈ انکریزز دا پرائس انکریزز. دوسرا چیز ہوتی ہے سکیسٹی آف گڈس. وہ نیچے جائیں تو پھر بھی پرائس اوپر جاتی ہے. رائٹ. اب سکیسٹی آف گڈ نہیں ہے، الحمدللہ آپ کے شاپس بھری پڑی ہیں سامان سے، کوئی کمی نہیں ہے. پھر دوسرا پہلے پہ آ جائیں کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی طرف. اس وقت دیکھیں آپ کا گورنمنٹ نے 25% تنخواہیں بڑھائی ہیں سارے ملازمین کی. کچھ ایڈ ہاک ریلیف علیحدہ دی ہے، بعض جگہ 40% تک چلا گیا ہے. سر وہ پیسہ تو آیا نا لوگوں کے ہاتھ میں. نمبر 2، 3 بلین کے قریب ہر ڈالر ہر مہینے آ رہا ہے ایکسپیٹریٹ سے. رائٹ. اگر اس کو کنورٹ کریں وہ 45 ارب روپیہ بنتا ہے، ہر مہینے لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. دے ہیو دا منی ٹو بائی. جب وہ بائنگ کی طرف جاتے ہیں دے ہیو دا منی.
اس کے پھر ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے، پیسہ ہے ان کے پاس. بالکل ٹھیک. تیسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو ہماری گورننس ہے اس میں جیسے ابھی انہوں نے بات کی تھی، وہ گورننس کا اینگل بھی ہے. وہ اس لیے ہے کہ جب مجھے ٹھیک ہے اس وقت جو نظام حکومت ہے جس کو آپ ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے، جہاں مدر آف ڈیموکریسی انگلینڈ ہے، ایک ووٹ پہ حکومت چلتی رہتی ہے، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں ہے جب تک وہ اپنی ٹرم پوری نہ کرے یا خود نہ. تو یہاں کون چھیڑ رہا ہے سر؟ یہاں تو آپ کے جس دن سے یہ حکومت آئی ہے، ہاں اس کو گراؤ. سلیکٹڈ ہے، نالائق ہیں، چور ہیں. بھئی آپ ان کو چلنے دیں، جب ان کا ٹائم پورا ہوگا عوام کے پاس جائیں گے. اپوزیشن کا تو کام ہے نا راگ گانا. دنیا میں کہیں اپوزیشن اس طرح نہیں کرتی. آپ دیکھ لیں کہیں جرمنی میں آپ تو کولیشن گورنمنٹ بن رہی ہے، وہ اس سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں برگیڈیئر صاحب یا خوف زدہ ہو رہے ہیں؟ نہیں، اس کا امپیکٹ آ رہا ہے عوام پہ. عوام پہ یہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ اٹ از فری فار آل، جو مرضی جس کا جی چاہے کرے. برگیڈیئر صاحب آپ مجھے اگر اجازت دے دیں تو اس وقت ہمارے ساتھ مولانا بشیر فاروقی صاحب فاؤنڈر ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے خیریت؟ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. سر آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پہلے تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں پہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا رہے ہیں اور آپ اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمتیں ہیں، تو آپ کس طرح سے اپنے آرگنائزیشن کو آپریٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ رفاہی ادارے ہیں، خیراتی ادارے ہیں. کوئی دوائی پر کام کر رہا ہے، کوئی تعلیم پر کام کر رہا ہے، کوئی صحت پہ کر رہا ہے، کوئی ایمبولینس پہ کر رہا ہے، کوئی خوراک پہ کر رہا ہے. تو صرف سیلانی ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان میں بہت سارے ادارے ایسے جو کھانا کھلا رہے ہیں. ہم ابھی تک الحمدللہ تقریباً 1,30,000 تک پہنچ چکے ہیں، جن کو ہم الحمدللہ 3 ٹائم کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں کل پورے دن کے اندر. تو آج جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی اور لوگوں کی طاقت قوت ختم ہو گئی، مگر اتنا ضرور ہے کہ جو دینے والے ہیں ان میں کمی نہیں آئی. سیلانی کو یہ سن کر سیلانی کو یہ بڑی خوش قسمتی ملی ہوئی ہے کہ ہم جتنا بھی خرچہ کرتے ہیں، ہمارا تقریباً روزانہ خوراک پر ہی 1.25 کروڑ کا اخراجات ہے. ایک دن میں ہمارا 1.25 کروڑ کا خرچہ ہے. اچھا جی. پر ڈے ہر دن میں. تو یہ صرف خوراک کا. ہم تو تقریباً 1 لاکھ بچوں کو جو ہے تعلیم بھی دینے جا رہے ہیں نا. ہمارا پاکستان کا واحد ادارہ ہے کہ جو مونٹیسری نرسری سے لے کے سی اے کوالیفائڈ کو بھی جو ہے ڈیٹا سائنس سکھا رہا ہے. ہم لوگ سی ایس ایس فری کروا رہے ہیں، ہم سی اے کروا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے کہ ہر دن مہنگائی بڑھ رہی ہے. ابھی میں پچھلے دنوں مجھے بتایا میرے صاحب نے کہ بھائی صرف 1 مہینے میں 40 لاکھ روپے ہمیں آئل پر زیادہ دینے پڑ گئے. یعنی ہمارا جو مہینے میں آتا ہے 30,000 kg ہمارے پاس آتا ہے آئل نا، ہمارے صرف کراچی حیدرآباد کے لیے. حالانکہ ہمارا تو کام کچھ اور تک ہے، سوابی میں بھی ہے، سوات میں بھی ہے، لیکن صرف کراچی اور حیدرآباد کا ہمارا تقریباً 30,000 کلو لیٹر جو ہے وہاں پہ آتا ہے. کل اس پچھلے مہینے ہم نے 40 لاکھ روپے اس پہ زیادہ دیے ہیں. تو یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس سے مسائل تو ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ اللہ کی رحمت سے کام ہو رہا ہے. ریاست کے 3 شعبے ہمارے پاس ہیں. ایک کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، دوسرا پناہ گاہیں، اور تیسرا جو ہے لنگر خانے. اس میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارا سیلانی کا بہت بڑا حصہ اس پہ لگ رہا ہے. بلکہ لنگر خانے پورے کے پورے ہمارے ہاتھ میں ہی ہیں، اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اس میں آدھا کام پاکستان بھر میں ہمارے پاس ہے، آدھا کام لوگوں دوسرے اداروں کے پاس ہے. اس طرح پناہ گاؤں میں بھی آدھے زیادہ کام ہمارے ہاتھ میں ہے. تو سر کام تو ہو رہے ہیں، مسائل تو اس میں ہے، کوئی شک نہیں. رائٹ. حضرت آپ مجھے ذرا یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو احساس پروگرام ہے، یہ جو پناہ گاہ ہے، یہ جو لنگر کھانا ہے، اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور ریاست کی کیا ہے؟ ریاست کی 0 ہے. ریاست کا 1 پیسہ بھی نہیں لگ رہا ہے. اچھا، تو پھر یہ جو خان صاحب انوگریٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، ہم لنگر کھانے چلا رہے ہیں، ہم احساس پروگرام چلا رہے ہیں، ہم پناہ گاہ چلا رہے ہیں، تو پھر یہ غلط بات ہے؟ نہیں دیکھیں، غلط تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وزیر اعظم ہے. مختصر کہنے کا دیکھیں انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا نا. ایک تو کام کیا ہمارا ساتھ دیا نا، انہوں نے ہمیں جگہ پرووائڈ کی، ہمیں وہاں کی یوٹیلٹی پرووائڈ کی، ہمیں سہولت تو دی ہے نا احساس نے. تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزیر جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ سب کچھ میں جو سیلانی ان کا 1 روپے کا کھانا بھی نہیں ہے.
تینوں جگہوں پر ان کا 1 روپے کا کھانا بھی استعمال نہیں ہو رہا، چاہے وہ لنگر کھانے ہوں، تو جو جگہ ہیں وہ آپ کو ریاست نے بنا کے دی ہیں؟ نہیں، جگہ بھی ہم نے خود بنائی ہے، جگہ بھی آپ نے خود بنائی، کھانا بھی آپ خود بنا کھلا رہے ہیں، تو پھر ریاست آپ کو صرف جیسے ماں کی حیثیت سے آپ کے بڑے ہیں، آپ اس طرح سے ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں؟ جی یہ سمجھ لیجیے۔ اچھا، آپ اپنے ڈونر کو کیا میسج دیں گے؟ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، جو آپ کو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو ان گنت پیسے الحمدللہ دے رہے ہیں، آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں پچھلے سال ہمارا کام ہوا تھا 6 ارب روپے کا، 6 بلین کا ہوا تھا جی، مجھے امید ہے اس سال ہم 8 بلین تک دسمبر تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ میں ڈونر کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، چاہے وہ 1 روٹی کرے، 1 روٹی بھی کرے نا، تو 70 شر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی خدا نہ خواستہ یوں سمجھ لیجیے جناب، آپ نے آج صبح اپنے گھر میں ماسی کو کھانا دے دیا، یا چوکیدار کو دے دیا، یا مالی کو دے دیا، یا ڈرائیور کو کھانا دے دیا، ناشتہ دے دیا آپ نے، تو آپ اب وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے 70 آدمی بندوق لے کے تان کے آپ کے لیے کھڑے ہوں گے نا باہر کہ آپ آئیں گے تو آپ کا قصہ تمام کریں، کسی گولی نہیں چلے گی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ کہیں گے بھائی آپ اللہ کے صدقہ کریں تاکہ ہمارے پاس جو پانی کی قلت ہے وہ بھی دور ہو، لیکن صدقے سے تو بلائیں موت ٹل جاتی ہے، تو پانی کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، گیس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ یہ بھی تو اسلامی پوائنٹ کو بھی تو ہم مد نظر رکھیں نا۔ ٹھیک ہے ہماری دنیاوی زمینی حقائق اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن زمینی حقائق کو سیلانی تو ختم کر رہا ہے۔ 1.5 لاکھ افراد کے روزانہ کھانا پکا کر استعمال کر دینا، اچھا اس میں کوئی کلام بھی نہیں، آپ آ کر باقاعدہ ہمارا آڈٹ چیک کریں۔ دنیا کے بڑے بڑے آڈٹ کمپنی سے ہم آڈٹ کرواتے ہیں، ہمارے دسترخوان پہ جائیں، ہمارے کچنوں پہ جائیں کہ واقعی اتنا کھانا پکڑا ہے نہیں پکڑا، انشاءاللہ آپ کی طبق روشن ہو جائے گی۔ اچھا مولانا صاحب، ہمارے پاس تھوڑی سی ٹائم کی تھا، میں آپ سے ایک گزارش کر لوں کہ اگر جو لوگ آپ کے دسترخوان پہ نہیں آ سکتے، کوئی آپ کے پاس ایسی فیسلٹی ہے کہ آپ ان کو گھر پہ راشن دے سکیں؟ اور دوسرا، جو لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، کوئی ہیلپ کر رہے ہیں، تو کس طرح سے کر رہے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اس پہ 100% کام ہو رہا ہے۔ ایک تو بڑا روٹی بینک ہے، روٹی بینک میں آپ رجسٹر ہو جائیں کہ آپ کے گھر میں 6 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، آپ کسی کو کوئی پوچھنا نہیں، آنا ہے دن میں 2 ٹائم آ کے کھانا لے جائیے روٹی بینک سے، اور گھر میں بچوں کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ یہ روٹی بینک ہمارے پورے پاکستان میں شروع ہو چکے ہیں، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دوسرا راشن کا جو ہے نا ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے، ہمارے پاس مہینے میں تقریباً 10,000 کے آس پاس فیملیوں کو راشن دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ ہم لوگ شادیوں میں کھانا پکا کر ہم کیا کرتے ہیں، شادیوں میں کھانے کی رقم دیتے ہیں اور گوشت خود دے دیتے ہیں، اور پورے کراچی میں، حیدرآباد میں، فیصل آباد میں، لاہور میں یہی ہم کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا اپنے علاقے میں کھانا پکا لیں۔ ہم ان میں شادیوں میں 100% لوگوں کے ساتھ اس طرح کا تعاون کر رہے ہیں کہ وہ کھانے کے معاملے میں پریشان نہ ہوں۔ یہ لوگ آپ کو اپروچ کیسے کرتے ہیں سر؟ سر ہماری اپروچ تو بہت ایزی ہے نا، ہمارے تمام دفاتر جو ہے نا اوپن ہے، صبح 9 سے لے کے شام 6 بجے تک کوئی بھی آ سکتا ہے۔ کوئی صرف میرٹ کی بنیاد ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زکوٰۃ کا بھی ہوتا ہے اور غیر زکوٰۃ کی جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ سے دیا جاتا ہے، اور جو سادات کرام ہیں، جو سید زادے ہیں، ان کو پھر غیر زکوٰۃ پیسے دیے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اور آپ اس طرح سے اس ملک کی، اس قوم کی اور دنیا میں پورے انسانوں کی خدمت کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر آپ نے مولانا صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھی، یہ اس میں ایک آپ کے لیے چارج شیٹ آ گئی کہ یہ جو احساس پروگرام ہے، یہ جو پناہ گاہ ہے، یہ جو لنگر کھانا ہے، یہ تو آپ کلیم کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کلیم کرتی ہے، ہم کلیم نہیں کرتے، ہم وی آر مسلم لیگ کاف، پی ٹی آئی گورنمنٹ کلیم کرتی ہے، ہم کلیم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب نے بتایا کہ فیسلٹی دینا، الحمدللہ مولانا سنانی صاحب، بشیر فاروقی صاحب اس وقت پاکستان میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے کہ وہ اور مزید کام کریں۔ 1.25 لاکھ لوگوں کو جو بھی انہوں نے بتایا اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہ روٹی کھلانا 3 وقت کا بہت بڑی بات ہے سر۔ اچھا ابھی وزیر اعظم صاحب نے 13 کروڑ لوگوں کے لیے 5 روپے پر ڈے کے حساب سے بھی بینیفٹ دیا ہے، آپ اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے؟ دیکھیں، جو چیز جب تک گراس روٹ لیول تک نہیں پہنچے گی، اینڈ یوز کنزیومر تک نہیں پہنچے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ 13 کروڑ 5 روپے کیا، 5,000 کیا، 5 لاکھ کا بھی بینیفٹ دیں۔ اگر آپ یوٹیلیٹی سٹورز کے حال دیکھیں جا کر، وہاں پر ان کے حالات دیکھیں، وہاں پر لائن لگا کے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ خیرات لینے آئے۔ وہاں پہ 1 کلو چینی ان کو پکڑا دی جاتی ہے، 2 کلو آٹا پکڑا دیا جاتا ہے۔ اس طرح گھر نہیں چلتے ہیں، اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں۔
آپ کو اپنی پالیسیز کے اندر چینج لانا پڑے گا. آپ کو اپنے جو بہت سارے لوگ جو صرف ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں ان کو گراؤنڈ میں اتارنا پڑے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ جی میں کیپٹن رہا ہوں, آئی نو کہ مجھے کس طرح اپنی ٹیم کو چلانا ہے, ہاؤ ٹو ڈیلیور. تو بھائی یہاں آپ کے جو لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو چینج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میرے سارے لوگ اچھے چل رہے ہیں. بھائی اچھے چل رہے ہوتے تو پھر یہ آج بہت ساری جگہوں پر مہنگائی ایک اپنی جگہ ایشو ہے, مس مینجمنٹ بہت بڑا ایشو ہے, مس مینجمنٹ بہت بڑا ایشو ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میر صاحب. آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک تو حالیہ جو لاہور میں الیکشن کا ہوا جس میں پورے پی ٹی آئی کی طرف سے مس میں 3 سال ہو گئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال کے بعد جب وہ الیکشن میں بھی آئیں گے تو وہ اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے؟ اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 چیزیں ہیں سر, ایک ہے حکومت اور ایک ہے ریاست. ہم نے تھوڑا سا گڑبڑ یہ کی ہوئی ہے کہ کچھ کام ہے جو ریاست کی ذمہ داری ہیں اور کچھ ہیں جو حکومت ہوتی ہے. حکومت ہے, پرائم منسٹر ہے, اس کی کیبنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور جو ریاست ہے, ریاست کو کی کسٹوڈین کون ہے؟ سب سے پہلے تو پارلیمنٹ ہے, قومی اسمبلی, سینٹ اور صدر مملکت کا آفس, یہ پارلیمنٹ ہے آپ کے آئین کے مطابق سر. پھر اس کے بعد آپ کا عدالتی نظام ہے اور انتظامیہ ہے مقننہ کے بعد, جس میں آپ کی سیکیورٹی کے ادارے بھی ہیں, آپ کے بیوروکریسی, سارا ایک سٹرکچر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی ریاست ہے وہ اتنے بڑے ایڈمنسٹریشن سٹرکچر کی متحمل نہیں ہے جتنا ہم ایڈمنسٹریشن پہ خرچ کر رہے ہیں. ہمیں 12 یہ تو پارلیمنٹ میں نے مرکز کی بتائی نا, 4 صوبوں کی بھی پارلیمنٹ جو ہیں وہ بھی اتنی طاقتور ہیں اب 18ویں ترمیم کے بعد. تقریباً 1200 پارلیمنٹیرین کو پالنے کا متحمل نہیں ہے یہ ملک. اچھا ٹھیک ہے, یہ برگیڈ صاحب فرما رہے تھے نا کہ پیسہ آ رہا ہے, میں کہتا ہوں جی بالکل آتا ہے پیسہ, لیکن اس ملک کی 22 سے 24 کروڑ اگر آبادی ہے تو آدھی آبادی جو ہے وہ تو پاورٹی لائن سے نیچے ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا تو روز کا $2 جو ہے وہ بھی آمدنی نہیں ہے, تو اس کو ہم گنتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جس کو آتا ہے تو کتنا آتا ہے, کیسے آتا ہے, جو بھی ہے. لیکن یہ جو سٹرکچر ہے گورنمنٹ کا اتنا بڑا, یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے, اور جتنا پیسہ جمع ہوتا ہے اس کو جس طرح ہم برباد ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ آتا ہے کہ ہم اس میں حصے دار نہیں بننا چاہتے. یعنی کہ جو عام آدمی بھی ہے نا, تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہے نا, وہ دیکھتا ہے کہ ایک پولیٹیکل آدمی جا رہا ہے, اس کے ساتھ 30 سے 40 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے, پھر جو سیکیورٹی وہ نئے پاکستان میں بھی جا رہا ہے, اور پھر نئے پاکستان میں بھی ہر پارٹی کے بندے کے ساتھ جا رہا ہے, اکیلے ان کے ساتھ نہیں جا رہا, جو اپوزیشن میں ان کے ساتھ بھی قافلہ ایسے ہی چل رہا ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کی بیوروکریسی ہے اس کا سٹرکچر, سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی, اور عدلیہ کے لوگ, ان کا بھی ہم دیکھتے ہیں, ان کا بھی یہی عالم ہے, ان کی مراد یہ وہ. میں کہتا ہوں صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا ایک منٹ میں اس میں ذرا کمپلیٹ کر دوں. اور کتنے لوگ ہیں جو اس ملک سے جو ہے نا وہ پیسے لے رہے ہیں لیکن فورن نیشنلٹی لے چکے ہیں, ان کی لسٹ بھی چھپ چکی ہے, ہزاروں میں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پاکستان کے ساتھ کیسے مخلص ہیں؟ اچھا جو لوگ یہاں سے مائگریٹ کر جاتے ہیں, خواہ وہ سول کے ہوں خواہ وہ ملٹری کے ہوں, ان کی تو پینشنیں بھی بند کر دینی چاہیے. بالکل رائٹ. یہ چیز یہ ہے کہ جو بوجھ ہے اس ریاست. میں آپ کو ایک لاسٹ بات جو ہے نا تھیبو صاحب کہوں کہ اس ملک کا ریونیو 5000 ارب کے قریب ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ابھی جو بجٹ پیش کیا گیا تھا, جو فائنانس بل پاس ہوا ہے, اس کے مطابق 3050 ارب روپیہ آپ نے انٹرسٹ اور قرضوں کی مد میں دینا ہے. باقی آپ کے پاس کیا بچا؟ ڈیفینس فلاں, اسی لیے آپ کو قرضے اور لینے پڑ رہے ہیں. لہٰذا جو اپنا سٹرکچر ہے اس کو جب تک ہم جب تک ریفارمز نہیں کریں گے, اور ریفارمز کی جرت کسی میں نہیں ہے اس وقت. رائٹ. بغیر صاحب ریفارمز کریں گے تو ٹھیک ہو. ملٹری سیکرٹری جو ہوتا ہے اس کو پورے گورننس کا پتہ ہوتا ہے, تو آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی رہے ہیں, آپ گورنر ہاؤس میں بھی رہے ہیں, تو کیا واقعی میر صاحب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہت لیندی بہت بڑا اسٹرکچر جو ہم نے بنایا ہوا ہے بیوروکریسی کا, یہ بوجھ ہے اس ملک کے اوپر؟ دیکھیں یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے, لیکن میں نٹ شیل میں بات کروں. سر میں نے 4 دور دیکھے ہیں. وہ دور بھی دیکھا ہے جو 1947 سے لے کے
70 तक का था। बिल्कुल ठीक। और वो दौर भी देखा है जो 70 से शुरू हो के 89 87 तक गया सर। और फिर ये 90 से लेके तीसरा दौर देखा है 2000 तक का, और अब का दौर चौथा दौर देख रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन चारों दौर में चेंज होता गया। सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, मेरा किसी पार्टी से हम तो वैसे भी हम रिटायर्ड बंदे हैं, हम तो घर बैठे होते हैं, सिर्फ बैठ के एनालाइज करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी हिम्मत है, हम ग्राउंड पे भी जाते हैं, बिल्कुल ठीक। लोगों से भी मिलते हैं। हमने स्ट्रक्चर को खुद ही तबाह किया। सबसे पहली ईंट हमने रखी भुट्टो साहब के दौर में, जब हम लेटरल एंट्री सिस्टम लेके आ गए। उसमें जिस तरीके से लोग एंटर हुए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसके बाद मेरिट का याया साहब आए, उन्होंने भी किया। उसके बाद जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती रहीं, तो ब्यूरोक्रेसी वर्चुअली जो है हर दहाई में चेंज होती गई। करंट एरा पे आ जाएं सर, और कि यहाँ अब सही हो रहा है सब कुछ? नहीं, अब मैं वही आ रहा हूँ, अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा सारा कुछ। अगर आपने ब्यूरोक्रेसी से आपको मेरिट पे लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अगर आप मेरिट नहीं लाएंगे, आज भी डिप्टी कमिश्नर के पास वो सारे इख्तियारात हैं, ही कैन पुट द थिंग्स राइट, लेकिन अब इफ ही इज द राइट पर्सन। सर आप मुझे आखिरी कमेंट्स दे दें, आप गवर्नमेंट को इस वक्त, करंट गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे क्या मशवरा देंगे जो आवाम को फ्रूट जिसका मिले, और ये महंगाई में थोड़ी बहुत कुछ कमी आ जाए, जो आवाम के लिए कुछ सहूलत हो जाए? देखिए जी, पहली बात तो जो भी आप रिलीफ दें, आवाम के नाम पे रिलीफ दें, वो आवाम तक जाए, आवाम तक जाए, नीचे सबसे तक। पहला तो मशवरा ये है, क्योंकि रिलीफ के बड़े बड़ी वादे और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वो रिलीफ जो है वो ऊपर की सतह पर रह जाता है, और उसके ऊपर कई लोग, जिन लोगों ने ये सब कारनामे किए होते हैं, वही उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आवाम को उसका रिलीफ बहुत 10% भी नहीं पहुँचता। इमरान खान साहब की हुकूमत को चाहिए, यानी हमारी हुकूमत को चाहिए कि हम जो भी रिलीफ करें दें। हमारी हुकूमत ने, अभी हमारे सब लोगों ने इस बात पर बड़ा एहतजाज किया कि किसी बड़े फ़ैसले में हमें जो है हमसे मशवरा नहीं किया जाता, हमें नहीं बताया जाता, और वो ऐलान कर दिया जाता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बेहंगम है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। एक शख्स, चाहे वो फौज से रिटायर होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से रिटायर होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे आप मुलाजिम रख लेते हैं, वो वहाँ से पेंशन भी ले रहा होता है, और वहाँ से लाखों रुपए फिर वो आगली मरात देना भी शुरू कर देता है। जैसे कहा कि वो बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं। भाई, जिसने मुल्क छोड़ दिया या जिसने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आप उसकी पेंशन ख़त्म कर दें, स्टॉप कर दें उसको, और आप जो है उसको कहेंगे जी आप करंट सैलरी जब तक ले रहे हो तो आप ये लेते रहो, जब आप यहाँ से रिटायर्ड हो गए, जब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो फिर उसके बाद बात होगी। सर ये कंटेनर पे बातें करता था खान साहब? सर कंटेनर पे तो इतनी बातें होती थी जिसकी वजह से तो इन सारे लोगों ने वोट दे दिया। अल्लाह बेहतर करेगा। अभी इस मुल्क के लिए तारिक हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुबशर मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेड साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।